बुशरा बीबी ने उसको लीड किया और जिस तरीके से किया, अब उसके ऊपर रियासत का और हुकूमत का एक बहुत सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल वो आना शुरू हो चुका है। बड़े फैसले इस हवाले से किए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद मंसूर। बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी खबरें हैं। हुकूमत ने जो ये पुरतशद्दुद एहतजाज पीटीआई ने किया फाइनल कॉल के नाम पे, बानी पीटीआई के अहकामात पर, और बुशरा बीबी ने उसको लीड किया और जिस तरीके से किया, अब उसके ऊपर रियासत का और हुकूमत का एक बहुत सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल वो आना शुरू हो चुका है। बड़े फैसले इस हवाले से किए गए हैं। उनकी तफसील, उन पे अमल दरामद किस तरीके से होगा, ये देखने की बात है, लेकिन फैसले क्या हैं, तय क्या कर लिया गया है, वो हम आपको बताते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ जो एक लाशों की सियासत के हवाले से पीटीआई ने नया बयानिया बनाना शुरू किया हुआ है, उस पर भी बात करेंगे। कुछ नई पेशरफ्त है, कुछ नई उसमें शवाहद हैं, वो आपके सामने रखते हैं। काबीना का इजलास हुआ, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदारत की और ये 24 या 23 नवंबर से जो सूरत हाल पैदा हुई थी, 24 नवंबर से वो पीक पर पहुंची और फिर 26 नवंबर को जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ वो सब ने देखा। किस तरीके से यहाँ लाए गए लोग, मुश्तल हजूम, तरबियत याफ्ता लोग, उसमें अफगानी बड़ी तादाद में गिरफ्तार भी हो चुके हैं, अब उनके बयानात भी सामने हैं। फिर जो लीडरशिप थी वो यहाँ से जिस तरह भागी निकली और अब जाके बड़के मारना शुरू हैं केपीके में, और केपीके के जो वसाइल हैं वो जिस तरह इस्तेमाल किए गए, और फिर सोशल मीडिया पे अब लाशों के हवाले से प्रोपेगेंडा। 9 मई भी हुआ था। 9 मई इससे कहीं ज्यादा एक उसकी खौफनाकी थी, उस वक्त के हालात थे। ये 24 नवंबर की जो कॉल है, इसको तो अब 26 नवंबर, क्योंकि इवेंट सारे 26 नवंबर के हुए हैं, तो हम 26 नवंबर की ही बात करेंगे। तो इस 26 नवंबर को जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ, ये 9 मई से इसका दर्जा बहुत कम था, क्योंकि तहरीक इंसाफ नाकाम रही लोगों को निकालने के लिए। पूरे मुल्क से कहीं से इस्लामाबाद में जत्थे इकट्ठे नहीं कर सके, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से लाए, चूंकि वहां पे उनकी सूबाई हुकूमत थी। और आप 15-20 हजार लोग ले आए और तरबियत याफ्ता उनको तमाम वसाइल भी दें, और एजेंडा ये हो कि बस सिर्फ तोड़ फोड़ करनी है, हमला आवर होना है और शरपसंदी करनी है, तो कोई भी कर सकता है। तो उसका रिस्पॉन्स फिर वही होना था जो रियासत ने दिया, बल्कि शायद थोड़ा हल्का दिया। हाँ, बिल्कुल, मुजाहरीन जितने भी पुरतशद्दुद हो जाएं, बहुत ज्यादा सब्र का दामन उसको पकड़े रखना चाहिए। इस हद तक नहीं हो कि जो जानें ज़ाया हों, लेकिन ऐसे एहतजाज में जब जानें ज़ाया हुई, रेंजर्स की हुई, पुलिस की हुई, उसमें मुजाहरीन पुरतशद्दुद जो शरपसंद थे वो भी हुए, लेकिन उसको फिर बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया। उसकी फिगर्स आप देख लें, मैं आपको उनके फिगर्स की तादाद बताऊं। सलमान अकरम राजा ने सबसे पहले कहा कि 20 जो लोग मारे गए हैं उनकी मौत हुई है। शेर अफजल मरवत ने 12 कहा, ये भी ज्यादा हैं, जो एक्चुअल पोजीशन है उससे बहुत ज्यादा है। अली अमीन गंडापुर ने सैकड़ों कहा, और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, और उसके बाद बार बार उसने इसको प्रोजेक्ट भी किया। लतीफ कोसा ने 278 की फिगर दे दी। मतलब शर्म नहीं आती इन लोगों को। और इसमें पहली मर्तबा ये हुआ कि ये इस हद तक चले गए हैं कि जो फलस्तीन के शोधा हैं उनकी तस्वीर को अपने से एहतजाज से जोड़ दिया है। और वो अब देखिए, सब चीजें छुपती कहां है आज के दौर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, आपको ऐसे पता चल जाता है कि ठीक क्या है और गलत क्या है। तो ये अब इस पे हुकूमत ने, रियासत ने जो फैसला किया, जो असल बात जिस पे मैं आऊं, तहरीक इंसाफ पे पाबंदी की बातें तो पहले से चल रही थी। क्या तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है? इस वक्त अगर हम उसका एक लफ्ज में जवाब दें तो हम कह सकते हैं कि नहीं, इस वक्त वो सियासी जमात के तौर पे नहीं रही। ना वो पार्लियामान में कोई किरदार अदा करने पे तैयार है, ना वो असेंबलियों में, ना अपोजिशन के तौर पे, ना अपने सूबे में जहां उसकी हुकूमत है, वो अपनी हुकूमत का जो किरदार उसका है वो भी अदा करने के लिए तैयार नहीं है। चलें, वफाक में तो अपोजिशन में है, आपने एहतजाज करना है, सड़कों पे भी आना है, आप कर लें। यहां भी एक पार्लियामानी किरदार अपोजिशन का होता है, वो भी अदा नहीं आपने करना। और
جو صوبہ ہے وہاں کے عوام کو آپ نے بالکل ہی بے بس اور لاچار چھوڑا ہوا ہے. ان کے جو ایشوز ہیں, جو گورننس کے ایشو ہیں, آپ کو بالکل اس کو ایک طرف رکھا ہوا ہے, کوئی توجہ نہیں ہے. آپ اس پورے صوبے کے جو وسائل ہیں, جو صوبے کے عوام پہ خرچ ہونے چاہیے, وہ آپ وفاق پہ, چڑھائی پہ استعمال کر رہے ہیں. آپ کی ساری توجہ یہ ہے کہ اس ملک میں شر پسندی کو ہوا دی جائے, فساد کو ہوا دی جائے, انتشار کو ہوا دی جائے, اور آپ خود ہر دوسرے دن آ کے یہاں پہ, ابھی آپ نے پھر نیا بیانیہ جو بنانا شروع کیا ہے, یہ فوری طور پہ دوبارہ ایک نئی آپ ایفرٹ کی طرف جا رہے ہیں. یہ صاف ظاہر ہے کہ آپ کے عزائم کیا ہیں. تو جب آپ سیاست سے ہٹ چکے ہیں تو پھر سیاسی جماعت کے لیے قانون تو موجود ہے, اس پہ حکومت کو تھوڑا ایک عزم کے ساتھ کرنا ہے. ظاہری بات ہے اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں, تو پھر عالمی برادری کو بھی بتانا ہے. تو اسی لیے وزیر خارجہ, وزیر اطلاعات نے انٹرنیشنل میڈیا کو اس حوالے سے اعتماد میں لے رہے ہیں. مقصد کیا ہے؟ تاکہ دنیا کو بتایا جائے کہ بھائی آپ اگر اس پہ کوئی انسانی حقوق یا جمہوری اور آزادیاں سیاست کرنے کے حوالے سے کوئی آپ ایک موقف لیتے ہیں, تو یہ بھی تو دیکھیں کہ یہ کر کیا رہے ہیں. آپ ایک بیان تحریک انصاف کے لیے بھی تو, تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے لیے بھی تو دیں نا, انہیں بتائیں, سمجھائیں کہ بھائی آپ اپنے ملک میں جو سیاسی اور شخصی آزادیاں ہیں, جو سیاست اور جمہوریت کا تصور ہے, وہ کیا ہے, اس پہ تو چلیں. آپ اپنے ملک کے جو دشمن عناصر ہیں, اب تو آپ خود اس صف میں کھڑے ہوتے جا رہے ہیں, اس سے تو نکلیں, اپنے آپ کو نکالیں. پھر کیا پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے وہ سیاستدانوں کے ہاتھ میں ہے؟ بالکل بھی نہیں. عمران خان نے پہلے دن سے اپنی پارٹی میں جو بھی بڑے نام تھے سیاستدان, ان کو عضو کیا کہتے ہیں کہ معطل کے طور پہ استعمال کیا. ان کی کوئی حیثیت نہیں, ان کی کوئی بات جو ہے اس کو, ان کو تو موقع ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی تجویز دیں, کوئی عمل دکھائیں, کوئی کارکردگی دکھائیں سیاسی میدان میں, جمہوری نظام میں. آپ نے اپنے اوپر اور غیر سیاسی جو شخصیات ہیں, پہلے تو اپنے جو کنٹرول والے اور اپنے ملازمین, اپنے دوست بہت خاص جو بالکل آپ کے ہر طرح کے دوست ہیں, پھر اپنی بہنیں, ان کو آگے, اب آپ نے اپنی بیوی کو آگے کیا, اور وہ غیر سیاسی کہہ کے, لیکن اس نے جس طریقے سے چند دنوں کے اندر اپنا دکھایا, تو پتہ یہ چلا کہ جو پیچھے بیٹھ کے وہ کر رہی تھی محترمہ, وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک تھا. اب تو چلے ایکسپوز ہو گئی نا کہ وہ ان کی سب چیزیں سامنے آ گئی ہیں, تو اب تو وہ ایکسپوز ہو گئی, پتہ چل گیا. تو ایسی جماعت پہ تو کیسے اجازت ہونی چاہیے؟ ہاں, اس حوالے سے حکومت کو قانون اور آئین کے تحت اقدامات کرنے ہیں, اس سے پیچھے نہیں ہٹنا تاکہ فیصلہ کمزوری پہ نہ ہو. ہاں, تحریک انصاف کے اندر جو لوگ ہیں, جو سیاستدان ہیں, سیاسی ذہن رکھتے ہیں, ایک پارٹی ہے, اور عوام جو ایک سیاسی عمل میں ساتھ جانا چاہتے ہیں, ان کے لیے ضرور اس میں آپشنز موجود ہیں, تو وہ ان کو اختیار کرنا چاہیے, اور اس میں پھر عدالت کا رول ہے, وہ بھی آئے گا. تو جناب یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور دوسری ڈیولپمنٹ ہے, چونکہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ خیبر پختونخوا کو لنک کیا اس سارے فساد سے, انتشار سے, اس کی حکومت کو, پی ٹی آئی کی, علی امین گنڈا پور کو. آپس میں لڑتے بھی ہیں, بشرا بی بی کے ساتھ پھر مانسیرا میں لڑائی کی بھی خبریں ہیں, یہاں بھی لڑ رہے ہیں, تو میں ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اور لیکن بھاگے کٹھے ہیں, ایک کام میں تو کٹھے ہیں, بھاگے دونوں کٹھے تھے. تو خیبر پختونخوا میں گورنر راج, میں یہ بات بہت پہلے سے کرتا آ رہا ہوں, یہ آپشن آئینی قانونی ہے, ان کو آپشن ہونا چاہیے, یا پھر ان ہاؤس تبدیلی. اگر ان ہاؤس تبدیلی ممکن نہیں ہے اس میں, تو آپ پھر گورنر راج کا آپشن وفاقی حکومت کے پاس ہے. کیوں؟ کیونکہ خیبر پختونخوا جو امن ہے وہ بری طرح متاثر ہو چکا ہے. وہاں جو خوارج ہیں وہ حملہ آور ہیں. افغانستان سے جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے, کتنی شہادتیں روز ہو رہی ہیں. وہاں جو جنوبی اضلاع میں کیا صورتحال ہے, جو کرم ایجنسی کی کیا صورتحال ہے. تو اس کے لیے ایک مضبوط اور ایک طاقتور جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے, گورننس ہے وہاں پہ, وہ ضروری ہے, وہ گورنر راج کے لیے. لیکن اس میں جو تمام نون لیگ کی حکومت کو, وفاقی حکومت کو, جو اتحادی جماعتیں ہیں, ان کو اعتماد میں لے رہے ہیں. اگر اس پہ جیسے ہی عمل درآمد ہوتا ہے, تو پھر اس کے بعد عوام کو اب باور کرانے کے لیے خیبر پختونخوا, ان کو جو انگیج کرنے کے لیے پی ٹی آئی سے اور بانی پی ٹی آئی سے, اب تو ان کے پاس بہت سارا آپشن ہے, وہاں سے آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں.
استعفے بھی آپ کے سامنے ہیں، لیکن ابھی یہ آوازیں اور تیز ہونی چاہیے. اس کے لیے ایک پولیٹیکل ڈائلاگ بھی ہو. اب ڈائلاگ بانی پی ٹی آئی اور اس کے جو کرندے ہیں ان سے نہ ہو. پولیٹیکل ڈائلاگ سیاسی لوگوں سے ہو جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، پی ٹی آئی کے اندر موجود ہیں، کے پی کے لوگ ہیں، کے پی کے عوام ہیں. ان کو بٹھایا جائے، بتایا جائے، باور کرایا جائے اور ان کا اس میں جو کلٹ ہے، جو زومبیز بنے ہوئے ہیں، ان کا کوئی علاج کیا جائے. اور جو یہ مقدمات اب نئے بنے ہیں اسلام آباد میں، اس پہ آگے جانا ہے. حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے، بہت سخت قسم کے جو اس پہ قانونی کارروائی ہے وہ ہوگی. کیسز رجسٹرڈ ہیں، اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے. 9 مئی کے کیسز کی طرح یہ کیسز جو ہیں یہ بھی اور تمام شخصیات اور بڑے ایویڈنس ہیں. اس میں ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ اس میں پھر عدالتوں کا کردار آئے گا. لیکن جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو عدلیہ اے پولیٹیکل ہوئی ہے، پہلے تو سیاسی تھی معذرت کے ساتھ، وہ صورتحال ابھی کم ہے کہ لوگ بھلے وہی موجود ہیں لیکن ان کے ہاتھ پاؤں تو بندے جا چکے ہیں نا. اس طریقے سے وہ نہ سپورٹ کر سکتے ہیں اور نہ وہ اپنا جس کو کہتے ہیں کہ وہ تل سکتے ہیں، جو ہوتا ہے تلتے ہیں. تو جناب یہ صورتحال ہے. یہ آپ کو بڑی اہم ڈیولپمنٹس بتا دی ہیں اور جو لاشوں کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دیا کہ اس کی نئی جو سیاست انہوں نے یہ ایک بور بھونڈا جو ایک طریقہ کار اختیار کیا ہے، اس کے بھی نئے جو فیکٹس ہیں وہ آئے ہیں اور وہ مزید ان کے اوپر بات ہوگی. آخر میں ہمارے جرنلسٹ دوست ہیں، سینئر صحافی ہیں، متی اللہ جان تھے صحافی، اب سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، یوٹیوبر ہیں اور پی ٹی آئی کی جنگ لڑنے میں پیش ہیں. ایک افسوسناک واقعے میں وہ بھی اس لاشوں کی سیاست میں ان کا بھی کردار ہے اس کو ہوا دینے میں. وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ان کو گرفتار کیا گیا. پہلے تھا کہ ان کو اٹھایا گیا، ساتھ ثاقب بشیر جرنلسٹ تھے وہ بھی تھے، ان کو چھوڑ دیا گیا. پھر یہ تھا کہ نامعلوم افراد، لیکن یہ بھی الزام زیادہ دیر تک نہیں رہا. گرفتاری ہوئی ہے، پولیس نے گرفتار کیا ہے، ایف آئی آر بھی درج ہو گئی ہے. ایف آئی آر کے جو متن ہے میں اس سے بالکل بھی اس سے اتفاق نہیں کرتا. آئس نشے میں اور اس طرح کی اس میں الزامات لگائے گئے ہیں، گاڑی کو بیریئر سے ٹکرایا. تو یہ کیس جس طرح بنایا گیا تو جینون اگر الزامات ہیں، اگر آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک جینون جو غلط کاری میں ملوث ہے، جو قانون اور آئین کی خلاف ورزی ہے، جو سائبر کرائم کے تحت آتا ہے، جو جرنلزم کی جو ایتھکس ہے اس کے اگینسٹ ہے، اس حوالے سے آپ کارروائی کریں نا. اگر آپ اس حوالے سے نہیں کر سکتے تو پھر کمزوری ہے. تو پھر تو یہ یوٹیوبرز، یہ انتشاری، یہ سوشل میڈیا پہ جو فیک نیوز کا کام ہے، پھر آپ اس کے اوپر آپ ہاتھ نہیں ڈال سکیں گے، اس کو قابو نہیں کر سکیں گے معذرت کے ساتھ. جو اصل جرم ہے، جو اصل مسئلہ ہے اس کو ایڈریس کریں، اس کے تحت ہی کارروائی ہونی چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قابل گرفت جرم ہو رہا ہے، اسی کے تحت ہونی چاہیے. یہ اس طرح یہ ضمانت ہو جائے گی، باہر آ جائیں گے اور ہونی چاہیے ان مقدمات میں. کیوں بھائی؟ ہاں اصل جو ایشوز ہیں اس کو ایڈریس کریں، چاہے وہ متی اللہ ہے، چاہے احمد منصور ہے، چاہے اعزاز سید ہے، چاہے عمر چیمہ ہے، چاہے عبد القیوم صدیقی ہے، جتنے نام ہیں، عمران شفقت ہیں، غریدہ فاروقی ہیں، وقار ستی ہیں، جتنے جرنلسٹ ہیں، صدیق جان ہیں یا باہر بیٹھے، وہ تو خیر ہیں ہی نہیں صحافی، میں پاکستان والوں کی بات کر رہا ہوں، عمران ریاض ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں تو کرنے دیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو انہی الزامات کے تحت کارروائی کی جائے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.